अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुई। दरअसल मैं एक एपेस्कोपेलियन फैमिली में पैदा हुई। मेरे वालिदैन एपेस्कोपेल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और वो हमें भी हर इतवार को बाकायदगी से चर्च लेकर जाते थे। हम 4 बहन भाई हैं। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 बहन भाई मुझसे छोटे हैं और हम चारों बहन भाई ही ईसाइयत से मुनहरिफ हो चुके हैं और आज हम चारों बहन भाइयों में से कोई भी ईसाइयत को मानने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं बचपन से ही अपने वालिदैन के साथ बाकायदगी से चर्च जाती थी और हमारे चर्च में हर संडे को 3 अलग-अलग इबादत की जगहों का इंतज़ाम होता था। यानी छोटे बच्चों की अलग जगह, टीनेज बच्चों की इबादत वगैरह की अलग जगह और बड़ों की इबादत के लिए अलग जगह। दरअसल बच्चों की इबादत की जगह पर इबादत कम और ईसाइयत के मुतालिक तालीम ज़्यादा होती थी। जब मैं 13 साल की हो गई तो एक दिन मैंने चर्च मैनेजमेंट से दरख्वास्त की कि मुझे बड़ों के साथ इबादत करने की इजाज़त दी जाए और उस दिन मैंने बड़ों के साथ उनके चर्च में इबादत की और उसके बाद मैंने पादरी से कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। क्या आप चर्च के बाद मुझे कुछ समय दे सकते हैं? पादरी ने मेरी रिक्वेस्ट खुशी-खुशी कबूल कर ली। फिर इबादत से फारिग होकर मैंने पादरी से पूछा कि खुदा कौन है? खुदा को किसने पैदा किया? खुदा को कब पैदा किया गया? और इसी तरह के कुछ बेसिक सवालात थे जो कि मेरे ख़्याल में हर टीनेज बच्चे के दिमाग में पैदा होते हैं और पादरी के पास मेरे सवालों के प्रॉपर जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा बाइबल की फलां आयत पढ़ो। अल्लाह ने 7 दिन और रात में आसमान और ज़मीन बनाए। मैंने कहा हाँ, वो तो मुझे पता है, मगर खुदा को किसने बनाया? पादरी कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने कहा कि तुम बाइबल में जेनेसिस की तख्लीक के मुतालिक पढ़ो। वो मेरे सवालात से परेशान हो रहे थे। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि जेनेसिस में क्या है और मुकद्दस यसू को किसने पैदा किया, मगर मेरा सवाल गॉड के बारे में है। और पादरी मेरे इस तरह मुसलसल सवाल से काफ़ी परेशान हो गए थे। शायद उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरी वालिदा ने मुझे इस तरह पादरी से सवाल करते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गईं और उन्होंने कहा कि ये सब सवाल तुम्हें कौन सिखा रहा है? मेरी वालिदा मुझे बाजू से पकड़कर वहां से ले आईं और वो मेरे सवालों की वजह से पादरी से शर्मिंदा थी। बहरहाल पादरी ने आखिरी जुमला कहा कि तुम्हें बुनियादी ईमान के मुतालिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तुम्हारा बुनियादी ईमान ही कमज़ोर है। बहरहाल मैं एक 13 साल की बच्ची थी और मेरे जहन में कुछ सवालात थे जिन सवालों के जवाब पादरी के पास नहीं थे। इस वाक़ये के बाद मेरी वालिदा मुझसे बहुत नाराज़ हुईं। अगरचे उन्होंने भी मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, मगर आइंदा कई हफ़्तों तक वो मुझसे इसी बात पर नाराज़ रहीं कि मैंने पादरी से ऐसे सवाल क्यों किए और मेरी वजह से वो चर्च के सामने शर्मिंदा हुई थीं। मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरी ज़लालत का सबब हो, वग़ैरह वग़ैरह। मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या गलत किया है। अगर मेरे दिल में मज़हब के मुतालिक कुछ सवाल थे, तो पादरी के अलावा कौन था जिससे मैं सवाल पूछती? बहरहाल मैंने अपने पेरेंट्स से कह दिया कि अगर चर्च के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं हैं और मेरे सवाल आपके लिए शर्मिंदगी हैं, तो मैं आइंदा चर्च नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं अगर चर्च जाऊंगी तो सवाल ज़रूर पूछूंगी। इस तरह मेरी ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म हुआ और मैं 13 साल की उम्र से चर्च से कट गई। ना सिर्फ चर्च से बल्कि ईसाइयत से ही दूर हो गई और मैं 13 साल की उम्र से ही एक बेदीन ज़िंदगी गुजारने लगी थी। उसके बाद से मेरी वालिदा का रवैया भी मुझसे बहुत ख़राब हो गया था और वो मुझे किसी लम्हे भी ज़लील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थीं। हर वक्त मेरे लिए उनके दिल में गुस्सा और नफ़रत भरी रहती थी। आज भी मेरी वालिदा के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बहरहाल ये एक और कहानी है
اور یہاں میں اپنی والدہ کی برائی بیان نہیں کرنا چاہتی، مگر میں دنیا کی ساری ماؤں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اتنی زیادہ سیلف سینٹرڈ نہ بنیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو تباہ کر دیں، اور آپ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے بچوں کو خود سے اتنا دور نہ کر دیں کہ ماں اور بچوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال ایمان کے اعتبار سے میں ایک بے دین لڑکی بن چکی تھی، مگر ایسٹر ہو یا کرسمس میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتی تھی، مگر مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ایک ایونٹ کی وجہ سے۔ زندگی اسی طرح چلتی رہی، میں کالج میں آ گئی اور پھر میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب شروع کر دی۔ 23 سال کی عمر میں اپنے لیے الگ گھر لے کر رہنے لگی۔ اگرچہ یہ گھر میری والدہ کے گھر کے قریب ہی تھا، مگر ہماری ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ اسی دوران میرے پیرنٹس کے درمیان طلاق ہو گئی اور میرے فادر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب میں 23 سال کی تھی تو میری ملاقات کچھ مسلمان فیملیز سے ہوئی۔ دراصل یہاں نئی جگہ میں جہاں رہ رہی تھی، ان اپارٹمنٹس میں 200 کے قریب فیملیز تھیں، اور ان میں سے اکثر لاطینی امریکی اور مسلمان تھے، اور میرے یہاں ان لوگوں سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے تھے۔ یہاں ایک مسلم فیملی تھی جو کہ 2 میاں بیوی تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ میری اس خاتون سے بہت ہی دوستی ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دوستی نہیں بلکہ وہ میرے لیے فیملی ممبرز کی طرح تھے۔ وہ خاتون میری بڑی بہن کی طرح تھیں۔ انہوں نے بڑی بہن کی طرح مجھے وہ محبت اور توجہ دی جو کہ مجھے میری والدہ سے ملنی چاہیے تھی، اور اس فیملی کی وجہ سے میں اسلام سے متعارف ہوئی۔ اس فیملی کے ساتھ میری اکثر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز رہتیں، کبھی ہم سی سائڈ گھومنے چلے جاتے اور کبھی ہم باربیکیو پارٹی کرتے۔ غرض یہ کہ میرا اس فیملی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے مسجد آنے کی دعوت دی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوں سمجھ لو کہ یہاں مسلم کمیونٹی کا چرچ ہے، وہاں ہم ایک گائے کو ذبح کریں گے اور باربیکیو انجوائے کریں گے۔ اب جب کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ تھی، مگر اس وقت مجھے یہ سب نہیں پتا تھا، تو بس میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ پھر اس خاتون نے مجھے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو پلیز تم پورے بازو والی شرٹ پہن کر آنا اور سر پر اسکارف بھی اوڑھ لینا۔ میں نے کہا کہ شرٹ تو میں پہن لوں گی، مگر میرے پاس اسکارف نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنا اسکارف دے دیا، اور میں نے ان کے ساتھ اس دن مسجد میں باربیکیو انجوائے کیا۔ وہاں اور بھی کئی مسلمان تھے جنہوں نے مجھے بہت ہی اچھی طرح ویلکم کیا۔ اس طرح میں زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد گئی اور میں نے پہلی مرتبہ اسکارف پہنا۔ پھر اسی طرح مختلف مواقع پر میں ان کے ساتھ مسجد جاتی رہی، اور میں نے ان سے بہت کچھ اسلام کے متعلق سیکھا۔ انہوں نے مجھے اسلام کو سمجھنے کے لیے کئی بکس فراہم کی، اور سچ مانیے تو میں اسلام کی طرف مائل ان کتابوں کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس فیملی کے بیہیویئر کی وجہ سے ہوئی۔ میرے اس خاتون کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ میری زندگی کی بہت ساری باتیں جو مجھے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھیں، وہ میں اس خاتون کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ اگرچہ میں کئی مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی ڈنر پر گئی ہوں، مگر ایسے مواقع پر بھی ہمارے درمیان زندگی کے معاملات پر گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ 2017 کا سال تھا، جب ایک دن میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح مسلمان بننا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں، بس صرف کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا اور دل سے اسلام کے ان بیسک عقائد پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے عربی میں کلمہ شہادت سیکھنے میں کئی دن لگا دیے، تو میری اس مسلم بہن نے بتایا
کہ جب وہ اسلام میں کنورٹ ہوئی تھی تو اس کو بھی کلمہ شہادت پڑھنے میں بالکل ایسے ہی مشکل پیش آئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے مسجد جا کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مگر میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ میرے ایمان کی جانب سفر کی اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے 2017 میں اسلام قبول کرنے کے بعد 2 سال تک اس پر عمل درآمد کیا۔ میں قرآن پڑھتی تھی، اسکارف لیتی تھی، مگر اس سب سے میری والدہ بہت ناخوش تھیں۔ اس وقت تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اور اگرچہ میں الگ گھر میں رہ رہی تھی مگر میری والدہ ابھی بھی میری زندگی کا حصہ تھیں۔ میں روزانہ ہی اپنی والدہ سے ملنے جاتی تھی اور وہ مجھے اس طرح اسکارف میں دیکھ کر ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی اور انہوں نے میری شخصیت کو تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہاں تک کہ 2 سال بعد میں نے اسلام پر عمل درآمد ترک کر دیا۔ میں نے حجاب لینا چھوڑ دیا۔ میں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا ماں اب تو خوش ہو۔ اس کے بعد سے میں نے بہت زیادہ اسموکنگ شروع کر دی۔ میں بہت ہی بے راہ روی پر چل پڑی۔ میں نے 2019 کا سال بہت ہی برا گزارا۔ میں لوکل بار میں جاتی اور ایک ایک بوتل ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیتی۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ یقین کیجیے میری ماں کے بیہیویئر نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی کہ پھر میرے والد نے ایک دن مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مجھ سے کئی گھنٹوں فون پر بات کرتے رہے۔ ان کی طلاق کے بعد یہ میرا ان سے پہلا رابطہ تھا۔ پھر میری والد صاحب سے اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ انہوں نے مجھے بہت ہمت اور حوصلہ دیا اور آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ 30 سال کی عمر میں 2020 میں نے شادی کی اور شادی کے بعد میں نے آہستہ آہستہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹنا شروع کر دیا۔ مگر اس مرتبہ میرے اسلام کے راستے میں رکاوٹ میرا شوہر تھا، اور جب بھی میں کبھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے اٹھاتی اس کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگتا۔ بے شک شیطان کو قرآن پسند نہیں ہے، اور جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن پسند نہیں آتا۔ تو ایک دن اسی طرح میں نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے اٹھایا تو میں اس کے چہرے پر غصے کے اثرات دیکھ رہی تھی، مگر میں ڈری نہیں، اور میرے اللہ نے میرے دل کو مضبوط بنایا۔ میرے شوہر سے اس کا غصہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ اٹھا اور اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر زور سے زمین پر پھینکا اور غصے سے گھر سے نکل گیا اور ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اور اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں اپنی بچی کے لیے ایک مددگار ماں بنوں گی اور کوشش کروں گی کہ ہر مشکل وقت میں اپنی بچی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو بس یہی میری کہانی تھی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔